नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले की नशस्तों में हम सियासत के हवाले से बातें करते रहे हैं, लेकिन आज जनाब एक ऐसे मौजू पे हम बहस करना चाहते हैं, बल्कि बहस के अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं, जो सरतासर नफ्सियाती और समाजी मसला है। और वो मसला है हमारे नौजवानों में ख़ुदकुशी का रुझान। इस मौजू पे बात करने की सोच और ख़याल इसलिए हमारे जहन में आया कि अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के एक होनहार जवां साल अदाकार ने ख़ुदकुशी की, सुशांत सिंह राजपूत ने। अब क्योंकि की भी या नहीं उसे कत्ल किया गया, ये तो एक मुअम्मा है, ये तो सुलझाएंगे वहाँ के लोग, वहाँ की एजेंसियाँ। लेकिन हमें एक मौजू मिला है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। असल में ये सोचना कि इंसान खुदकुशी क्यों करता है, ये एक बड़ा उलझा हुआ मामला है। ज़ाहिर है हर जानदार जिबलतन अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और ये जिबलत कुदरत ने हमारे अंदर रखी हुई है कि हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। यानी इंस्टिंक्टिवली वी आर बाउंड टू लिव अवर लाइफ। लेकिन फिर भी इंसान खुदकुशी करता है, ये एक सोचने का नुक्ता है। हम देखते हैं कि इंसान समाजी हैवान है, समाज के अंदर रहने के लिए वो फितरतन मजबूर है। लेकिन ये समाज जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है, ये एक रिश्तों नातों का एक नेटवर्क है, जिसमें इंसान ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। हम देखते हैं कि समाजी रिश्तों नातों में कुछ हमारे करीबी रिश्ते होते हैं, कुछ हमारे खून के रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्तियां होती हैं, और कभी कभार कुछ दुश्मनियां भी पैदा हो जाती हैं। तो यूँ समझिए कि ये इंसानी माशरा एक चिड़िया घर की तरह है, जिसमें तरह तरह के जानवर रहते हैं, लेकिन सब चिड़िया कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसानी समाज में भी तरह तरह के इंसान होते हैं जो तबीयतन मुख्तलिफ मिजाज के हामिल होते हैं, लेकिन चूँकि इंसानी माशरे के अफराद होते हैं, सब इंसान होते हैं। आप देखेंगे तो खुद इंसान के अंदर की दुनिया भी एक जंगल की तरह है। मौलाना रूम ने कहा था कि बेशा आमद वजूद आदमी पुर हज़र शौ जी वजूद अर आदमी। यानी आदमी के अंदर की दुनिया एक जंगल है, लिहाजा पुर हज़र शौ, मोहतात रहो, डर के रहो अपने इस अंदर के जंगल से। अर आदमी, अगर तुम आदमी हो तो इस अंदर की दुनिया से डर के रहो। और फिर आगे कहता है मौलाना रूम कि दर वजूद माँ हज़ारां गुर्ग खूक। हमारे इस वजूद के अंदर, हमारे इस वजूद के अंदर की दुनिया में, जंगल में कई तरह के गुर्ग यानी भेड़िए, खूक यानी खिंजीर रहते हैं। दर वजूद माँ हज़ारां गुर्ग खूक, साले हो ना साले हो, खूबो खुशू। यानी उसमें कुछ सालेह जज्बे हैं, कुछ सालेह जानवर हैं और कुछ ना सालेह जानवर हैं, कुछ खूब हैं और कुछ खुशूक हैं। तो इनसे इंसान को डर के रहना चाहिए। और जब हम अंदर के इन हैवानों से मगलूब होकर ज़िंदगी गुजारते हैं तो वही हमारी सीरत की सूरत बनती है। शायर आगे कहता है कि सीरत के आन दर वजूद गालिबस्त, यानी वो सीरत जो तुम्हारे वजूद पर गालिब रहेगी, हम बरा तस्वीर हशरत वाजिबस्त। तो तुम्हारी अगली ज़िंदगी, तुम्हारे हशर की सूरत भी उसी सीरत पे बनेगी। यानी जैसी ज़िंदगी आपने इस दुनिया में गुजारी होगी, वैसी ज़िंदगी आपकी आगे चल के बनेगी। तो ये है तसव्वुर इस ज़िंदगी का, इंसान की इस ज़िंदगी का जो इंसान यहाँ गुजार रहा है समाज के अंदर। समाज हमारा भी वैसा बनता है जैसे हमारे अफराद होते हैं। तो हमारे अफराद के अंदर के ये जो हैवानात हैं, हमारे अंदर के जंगल में जो हैवानात रहते हैं जज्बात की सूरत,
انہی سے ہماری زندگی کی صورت بنتی ہے۔ تو جناب من، سیرت سازی پہ ہمارا توجہ نہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر طرح طرح کی سیرتیں سامنے آتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہمارے سماج کے اندر ہمارے نوجوانوں کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ نوجوان جو خودکشیاں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک تو جناب یہ ہے کہ کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، مثلا محبت میں ناکامی، انسان خودکشی کرتا ہے، یا روزگار نہ ملے، معاشی طور پر انسان بدحالی کی زندگی گزارے تو بھی ہمارے ہاں خودکشیاں ہوتی ہیں، اور کچھ خودکشیاں ہماری سوچ کی پیداوار ہوتی ہیں، مثلا بڑھاپے میں انسان زندگی سے تنگ آ جاتا ہے، یا اپنی اولاد کے رویے سے تنگ آ جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے۔ بڑھاپے کی خودکشی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بزرگوں نے، کئی ادیبوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ خود ہمارے ہاں سندھ کے اندر ہمارے محترم آیا قاضی صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی زندگی کے آخری دنوں میں خودکشی کی۔ اب افسانہ ہے یا سچی بات ہے، حقیقت ہمارے سامنے نہیں، ہو سکتا ہے خودکشی کی ہو، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ علامہ آیا قاضی آخری دنوں میں خودکشی کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، اور دلیل یہ تھا ان کے پاس یہ تھی کہ جب زندگی بے مقصد و بے معنی ہو کر رہ جائے، دوسروں پر انحصار انسان کا زیادہ ہو جائے، تو پھر زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، پھر خامخواہ کی زندگی گزارنے کے بجائے اگر انسان خودکشی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ سننے میں مجھے آیا ہے، کہیں میں نے لکھا ہوا پڑھا نہیں۔ اب راز کی بات ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ علامہ آیا قاضی نے خودکشی کی تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ زندگی کے آخری دنوں میں کئی انسانوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور کچھ انسان ایسا بھی طور پر کمزور ہوتے ہیں، غموں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، صدمات کو برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، تو غم جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو دل شکستہ ہو کر انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک خودکشی کا رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جاپان میں ایک خودکشی ہوتی ہے جسے ہارا کیری کہتے ہیں۔ ہارا کیری جو ہے وہ ایسی خودکشی ہے جو وہاں پہ ہوتی ہے، اپنی آنر جب انسان خطرے میں دیکھتا ہے، خاص طور پر جاپان میں سپاہیوں کے اندر یہ تھی کہ وہ ٹو اوائڈ لوزنگ دیئر آنر، وہ اپنے آپ کو مار دیتے تھے، اپنا پیٹ پھاڑ کے خودکشی کر لیتے، تو اس طرح کی خودکشی وہاں پہ قابل تعریف ہوتی ہے جاپان کے اندر۔ اور قدیم زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے راجپوت بھی جب دیکھتے تھے کہ دشمن غالب آنے والا ہے یا فاتح ہونے والا ہے تو وہاں عورتیں یا مرد مل کے خودکشی کرتے تھے، اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیتے تھے، اسے جوہر کی رسم کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی ہندوستان کے اندر یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے تاریخ میں، تو یہ بھی ایک طرح کے اپنے آنر کو بچانے کی ایک کوشش تھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی خودکشیوں سے بچے۔ اب میں نے یہ اسباب تو بتا دیے، گنوا دیے کہ کیوں خودکشیاں ہوتی ہیں، تو جناب ہم اتنا چاہیں گے کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ زندگی سے تو مایوس نظر آتا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ موت سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، یعنی زندگی سے مایوس ہو کر موت سے ہمکنار ہونے میں وہ عافیت سمجھتا ہے۔ تو جناب اس پہ ہم کیا کہیں، وہ جو ہمارے غالب نے کہا تھا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو انسان زندگی سے مایوس ہو کر موت سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے تو اس انسان کی نا امیدی دیکھنے کے قابل ہے۔ کیا ملتا ہے انسان کو موت سے؟ موت تو ہمیں عدم میں دھکیل دیتا ہے،
انسان وہ بھی کہتے ہیں نا کہ عدم سدھار گیا، یعنی مرنے کے بعد انسان عدم میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی کم از کم امکانات کے وسٹاس ہمارے سامنے اوپن کرتی رہتی ہے، کئی امکانات کے دروازے ہمارے سامنے کھلتے رہتے ہیں۔ تو زندگی سے مایوس ہونا احمقانہ فعل ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس لیے ہماری دینی تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جناب میں اپنے نوجوان سے تو یہی کہوں گا کہ وہ زندگی کی قدر کریں۔ اب یہ ہے کہ انسان کا مزاج ہی کچھ ایسا بنا ہے، انسان میں قدرت نے جو اختیار رکھا ہے، کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ اس کا شاخسانہ بھی ہے۔ حیوان تو خودکشی نہیں کرتے، ہاں سنا ہے کہ بن مانس جو ہے وہ جب زندگی میں بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہاڑ کی بلند چوٹی سے نیچے پھینک دیتا ہے، اس کے اندر یہ رویہ سننے میں آتا ہے کہ موجود ہے۔ انسان میں یہ کچھ زیادہ ہی موجود ہے۔ تبھی تو ہمارے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جب انسان پیدا ہوا تو نعرہ زد عشق نے نعرہ لگایا، نعرہ زد عشق کے خونی جگرے پیدا شد، یعنی عشق نے نعرہ لگایا کہ چلیے ایک خونے جگر رکھنے والا پیدا ہو گیا۔ حسن لرز کے صاحب نظر پیدا شد، حسن بھی کانپ اٹھا کہ چلو یہ مجھے دیکھنے والا صاحب نظر پیدا ہو گیا۔ فطرت آشفت کے از خاک جہان مجبور، فطرت بھی حیران سرگردان ہو کے رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، ایک مجبور خاک سے کیا پیدا ہوا۔ فطرت آشفت کے از خاک جہان مجبور، خود گرے و خود شکنے و خود نگرے پیدا شد۔ یہ کیا پیدا ہوا انسان کی صورت میں جو خود گر بھی ہے، یعنی اپنے آپ کو بناتا بھی ہے، خود شکنے اپنے آپ کو توڑ بھی دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، اور خود نگرے پیدا شد، اور اپنے آپ کو دیکھنے والا بھی پیدا ہوا، یعنی اپنی خود شناسی بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، خود شکنی کی صلاحیت بھی اس میں رکھی ہوئی ہے، اور خود گری بھی اس میں موجود ہے۔ یہ خود گری ہے انسان کی، جو یہ تہذیب تمدن کے جارے یہ جو شاخسانے ہیں سارے انسان کی خود گری کے تانے بانے ہیں، اور یہ خودکشیاں انسان کی خود شکنی کے تانے بانے ہیں۔ تو جناب محترم یہ صلاحیت انسان کے اندر ہے کہ وہ خود کو توڑ دیتا ہے، غموں سے نڈھال ہو کے، غموں سے شکستہ ہو کے وہ خود کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان کی بہرحال ناقدری ہے، انسان میں یہ صلاحیت جو رکھی ہوئی ہے، قدرت نے ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے اور کئی انسان دوست فلسفیوں کے ذریعے سے یہ تعلیم ملی ہوئی ہے ہمیں کہ ہم اپنا احترام کریں، اپنی صلاحیتوں پہ نظر رکھیں، خود نگرانی کریں، اپنی ذات پہ نظر رکھیں، صالح و ناصالح جو جذبات ہیں اور خوب و خشوق جو حیوانات ہمارے اندر کے جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ نظر رکھیں، تاکہ ہم خودکشی سے بچ سکیں، تاکہ ہم اندر کے جذبات کو قابو میں رکھ سکیں۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے وطن کے نوجوانوں سے، اپنے وطن کی نوجوان نسل سے۔ اب یہ جو سشانت سنگھ راجپوت صاحب نے، ایک نوجوان اداکار نے خودکشی کی، تو ہم تو افسوس ہی کر سکتے ہیں، کیا کریں، اب تو خودکشی ہو چکی، اور کیوں کی، کیسے کی، ظاہر ہے مایوسی نے آدب و چاو سے۔ اب کیا مایوسی تھی ہم نہیں جانتے، سنا ہے کہ اس کی فلمی دنیا کے اندر ناقدری ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھی، اور اس نے خودکشی کر دی۔ بڑا افسوس ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے جو خودکشیاں کرتے ہیں افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا دعا بھی کریں تو کیا کریں، کیونکہ انہوں نے جو کردار زندگی میں اپنایا، اپنی روح کو جس اذیت میں مبتلا کیا اور اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، آتما ہتیا کر لی، ان کے لیے ہم دعا کریں بھی تو کیا کریں۔ بہرحال اس کے باوجود بھی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہمیں ہمدردی ہے سشانت سنگھ سے بھی اور اس کے پریوار سے بھی کہ وہ ایک بڑے اذیت کے دور سے گزرے ہیں۔ خدا اس کی روح کو سکون بخشے، خدا اس کی روح کو، اس کی آتما کو گنگا جل میں، اب تو ظاہر ہے اس کی خاک بھی شامل کر دی گئی، خدا کرے اسے گنگا جل کے حوالے سے کوئی سکون ملے۔ بہرحال ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان
اس طرح کی سوچ سے بچیں، زندگی کی قدر کریں۔ زندگی میں جس انسان کو مایوسی ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ زندگی امکانات سے بھری ہوئی ہے۔ اب تو ہم مرنے کے لیے سوچتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے۔ تو بھائی میرے، وہ کہا ہے نا کسی کے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے۔ بس یہی تھے میرے احساسات اور جذبات جو میں نے اپنی نوجوان نسل سے شیئر کیے۔ مجھے امید ہے کہ نوجوان میری باتوں کو سمجھیں گے، میرے جذبات کی گہرائی کو سمجھیں گے۔ خدا انہیں اس طرح کی مایوسی سے بچائے۔ پاکستان زندہ باد۔